कुरान का 209वें सबक लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए लेसन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा दर्स समाअत फरमाइए। सूरा काफ में फरमाया, आयत नंबर 23 से स्टार्ट है। ला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, और मत कहिए किसी चीज़ को कि अलबत्ता करने वाला हूँ मैं इसको कल। इल्ला इन यशा अल्लाह, मगर ये कि चाहे अल्लाह। वस्कुर रब्बा का, और याद कर रब अपने को। इज़ा नसीता, जब भूल जाए तू। वकुल आसा, और कह दीजिए करीब है। ऐ यह दी, यानी ये कि हदायत करे मुझको रब्बी, रब मेरा। लिया कराबा मिन हाजा रशदा, तरफ करीब की इससे भलाई में। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूद ने 3 सवाल किए कि इनसे ये 3 सवाल कीजिए तो पता चले हमें, अगर ये इनके बारे में जवाब ठीक दे दें तो हम समझे कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। एक उन्होंने रूह के बारे में सवाल किया, बनी इसराइल की पीछे गुजर चुका है। और फिर उन्होंने जो है साबिकाफ के मतलब सवाल किया। और तीसरा जुल्करनैन के बारे में, जो इसी सूरह काफ के आखिर में जो है इसका जिक्र है जुल्करनैन का। तो ये 3 सवाल किए कि अगर ये अल्लाह के सच्चे नबी हुए तो ये इन तीनों सवालों का सही जवाब देंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि मैं इसका कल जवाब दूंगा। तो नबी करीम से 22 दिन जो है वही ना आई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए और लोग भी जो है तरह तरह की बातें करने लगे। तो फिर जो है जब वही जो है नाजिल हुई तो उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम फरमाई कि मत कहिए वासे की चीज़ के बेशक मैं इसको कल करने वाला हूँ, कल बताऊँगा। बल्कि ये अल्लाह ताला ने तालीम फरमाई कि आप ये मुबारक अल्फाज कहिए, इल्ला इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मैं इसे कल बताऊँगा। आप जो है अपने जो है मुबारक अल्फाजों में जो है इंशाअल्लाह का इजाफा कीजिए। तालीम फरमाई कि जो भी काम करना हो उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल कर लिया कीजिए, ताकि उस काम में बरकत हो और अल्लाह की रज़ा भी शामिल हो और अल्लाह ताला की जो है हशनूदी हासिल हो। अल्लाह ताला की उसमें जो है अल्लाह ताला का पर उस काम को अल्लाह के सुपुर्द कर देना जो है उस काम में बरकत होती है। इंशाअल्लाह जो कहा जाए तो जो भी काम किया जाए, जो भी अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह कह दिया जाए तो वो जो है अल्लाह ताला के सुपुर्द वो हमारा काम हो जाता है और अल्लाह ताला उस काम को करने में बरकत डालते हैं, बेहतरियाँ हमारे लिए करते हैं और साथ अल्लाह की रज़ा भी शामिल हो जाती है, खुशनुदी भी। और हर काम जो है मिल मिला के जो है इंशाअल्लाह कहने से जो है हर काम बेहतरी जो है से अंजाम पाता है। तो इसलिए हमें भी अपनी ज़िंदगियों में इस जो अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है नाराज़गी ज़ाहिर की, जो वो इंशाअल्लाह कहना भूल गए,
تو حالی کہہ دیا کہ میں کل جو ہے اس کا جواب دوں گا، اور انشاءاللہ نہ بولا کہ انشاءاللہ میں اسے کل انجام دوں گا کہتے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہوتی، تو 22 دن وہی نازل نہ ہوئی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، جو انشاءاللہ کہہ کر اللہ کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضا حاصل نہ کی، تو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن ہمارے جو ہے اہل ایمان بھی ہے، مسلم بھی ہے، اہل مسلمان جو ہیں انہیں بھی یہ تعلیم ہے دی جا رہی ہے کہ جب بھی آپ اپنا کوئی کام کرنے لگو تو اسے حال ہی نہیں کہنا کل میں اسے کروں گا، کل میں اسے کرنے والا ہوں، یا کل میں بتاؤں گا، یا کل میں جو ہے جو بھی کام ہے کہنا ہے، ساتھ اضافہ کرنا ہے انشاءاللہ کا، تاکہ اس کام میں اللہ کی بہتری ہو اور اللہ کی جو ہے برکت اللہ اس کام میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضا حاصل ہو جائے، اور اللہ کے کاموں اس کام کی بہتریاں اللہ کے سپرد ہو جاتی ہیں، جو انشاءاللہ کہہ کے اپنا کام جو ہے سٹارٹ کرتا ہے۔ تو یہ آج سے ہی اپنی زندگیوں کا معمول بنا لے، کوئی بھی کام بات یا کوئی بھی جو ہے انجام دینا ہے، عمل تو یہ پہلے بولنا ہے، تعلیم اللہ نے فرما دی ہماری کہ یہ جو ہے انشاءاللہ بولنا ہے، جب بھی بات کریں، جب بھی کوئی کام جو ہے انجام دینا ہو تو اسے جو ہے انشاءاللہ کے ساتھ جو ہے برکت سے جو ہے اسے شروع کیجیے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ، اور یاد کر رب اپنے کو جس وقت بھول جائے، فرمایا کہ جب تو بھول جائے، خیال آئے تو پھر انشاءاللہ کہہ لیا کر، اور کہہ دیجئے کہ قریب ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی بات مجھ کو جو ہے بتلائے اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ سَنِينَ وَازْدَادُوا، اور رہے وہ بیچ غار کے 300 برس، اور زیادہ اس سے جو ہے 9 برس، 300 برس اور جو ہے 300 برس ساتھ کہا کہ اس سے اوپر بڑھا کے کہ 300 سے 900 برس تک۔ قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس چیز کو کہ وہ سابقہ کتنا عرصہ رہے، غیب آسمانوں کا زمین کا جو ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ساتھ یہ بھی فرما دیا، ساتھ ان کا کہا کہ کتنے وہ برس، 300 برس، اور اوپر 900 برس جو ہے، جیسے 550 ہو تو ایسے ہی جو ہے یہ 300 کے اوپر 900 لگا ہوا ہے، 900 برس، 300 برس کے اوپر 900 برس تک وہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے غیب آسمانوں کا زمین کا، وہ خوب دیکھنے والا ہے اور ساتھ اس کے سننے والا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، نہیں واسطے ان کے سوائے اس کے کوئی دوست، اور نہ نہیں شریک بیچ حکم اس کے کہ وہ اپنے حکم میں کسی کو احدہ شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، اور پڑھ جو وحی دی گئی ہے طرف تیری کتاب رب تیرے کی طرف سے۔ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ غیب آسمانوں کا جانتا ہے اور زمین کا، وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی ولی نہیں ہے ہمارا، اس کے سوا۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ چٹھی میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے اس چٹھی کو فالو کرنا ہے۔ فرمایا کہ اس کے سوا ہمارا کوئی ولی بھی نہیں، اور نہ ہی وہ اپنے حکموں میں کسی کو جو ہے شریک کرنا پسند کرتا ہے۔ تو ایسے ہی اپنی جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی انشاءاللہ کا، پھر ادھر شریک نہ لانے کا، اور کوئی بھی ولی دوست نہیں اللہ کے سوا۔ یہ تعلیم جو ہے یہ جو چٹھی میں دیجیے جا رہی ہے ہم پر لاگو ہے کہ ہم فوری اس پہ اپنی اللہ کی چٹھی پہ عمل کریں، تاکہ ہم اللہ کی شنودی کا باعث بنے،
ہماری زندگیاں جو آسان ہو اور رضا شامل ہو ہمارے ہر کام میں اللہ کی. جب ہم اللہ کو صرف ولی بنا لیں گے اس کے احکام کے مطابق، میرے الفاظ نہیں، اللہ کے الفاظ ہیں کہ میرے سوا کوئی بھی ولی نہیں ہے، کوئی بھی دوست نہیں ہے، اور نہ ہی میں شریک کرتا ہوں اپنے حکموں میں، اپنے کاموں میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا. تو پھر جو ہے فرمایا کہ پڑھ جو وحی کی گئی ہے طرف تیری کتاب قرآن پاک رب تیرے کی طرف سے، لا مبدل لکلماتی ہی، نہیں کوئی بدلنے والا اللہ تعالیٰ کے کلام کو، باتوں کو، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز نہ تو پائے گا سوائے اس کے جگہ پناہ کی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور روک رکھ نفس اپنے کو ساتھ ان لوگوں کے، جان اپنی کو ساتھ ان لوگوں کے جو پکارتے ہیں رب اپنے کو صبح اور شام، اور ارادہ کرتے ہیں رضامندی اسی کا. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور مت پھر جاویں دونوں آنکھیں تیری ان سے، ترید زینت الحیات الدنیا، کہ ارادہ کرے تو زندگانی دنیا کی زینت کا. وَلَا تُؤْتِ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت کہا مان اس شخص کا کہ غافل کیا ہم نے دل اس کے کو، ان ذکرنا ذکر اپنے سے. ادھر جو ہے مکہ کے اس کے سردار جو تھے، اس کے وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے سردار تھے، تو وہ آپ کے قریب جو ہے غریب لوگوں کو دیکھا، رضالے جو ہوتے تھے غریب تھے، تو کہا کہ اگر ان کو ہٹاؤ گے تو پھر ہم تمہارے بات سنیں گے. اس سے مراد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے غریب مسلمان جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. تو وہ جو ہے آپ کی خدمت میں بیٹھے تھے، تو مشرکین کے چند سردار آئے، کہنے لگے کہ آپ ان غریب کو اپنے پاس سے ہٹاؤ گے تو پھر ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے اور آپ کی بات سنیں گے. تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعلیم فرمائی کہ ان کو جو غریب تیرے پاس جو ہے ایمان لائے ہیں اور بیٹھے ہیں، ان کو اپنے پاس سے جو ہے ہٹانا نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس ہی بیٹھے رہنا ہے. اپنی ذات کو ان غریبوں کے ساتھ ہی اٹیچ رکھو، روک رکھ، جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو صبح اور شام، اللہ تعالیٰ کی شنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو ان کا دن رات پکارنا پسند ہے. تو یہ جو ہے جو طالب تو اللہ یہ کس لیے صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر و ذکار میں مشغول رہتے ہیں کہ اللہ کی ہمیں شنودی حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹانا نہیں، بلکہ انہیں اپنے پاس جو ہے بٹھائی رکھ، روک رکھ اپنی ذات کو ان کے لیے، اور مت پھر دونوں آنکھیں اپنی ان سے اپنی جو ہے دنیا کا ساز و سامان چاہنے کے لیے جو ہے اپنی آنکھیں ان کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف مت دوڑا، ان کی طرف جو کہ زندگانی دنیا کی زینت چاہتے ہیں، امیر ہیں، ان کی طرف اپنی نظریں مت پھیر ان سے ہٹا کر. تو وَلَا تُؤْتِ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت کہا مانو شخص کا کہ غافل کیا ہے دل اس کے کو ذکر ہمارے سے، ان کے دل جو ہے غافل ہے. تو ایسے لوگوں کا کہا مت ان کی پیروی کر، ان کے جو ہے جو ہمارے پر ایمان لانے سے اور ہمارے ذکر و اذکار سے اپنے آپ کو انہوں نے روک رکھا ہے، غافل ہے یہ ہماری یاد سے، اور پیروی نہیں ہماری کرتے، ایمان لا کر مسلمان نہیں ہوئے.
تو ان کا کہنا مت مان، اپنی ذات کو جو ہے مسلمانوں کے پاس جو ہے غریب ہیں، ان سے اپنی اٹیچمنٹ مت ہٹائیے، ان کے ساتھ اٹیچ رہیے، جو کہ میرا صبح شام میری رضا کے لیے، حشنودی کے لیے جو ہے دن رات میری جو ہے یاد میں مشغول رہتے ہیں، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں، نمازوں میں، قرآن میں، تلاوت کرنے میں، صبح و شام جو ہے ان کی زبانیں تر رہتی ہیں ہماری ذکر و اذکار سے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے، ان سرداروں کو، امیروں کو کے کہنے سے، ان کے کہنے سے پیروی نہ جو ہے ان کا کہنا مت مان، جن کے دل جو ہے ہمارے ذکر و اذکار سے، ایمان لانے سے غافل ہیں۔ وہ تباہ واؤ وکانا امرو فروتا، اور پیروی کر خواہش اور پیروی کی جو ہے اس نے خواہش اپنی کی، اور ہے کام اس کا حد سے نکلا ہوا، بڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی پیروی خواہش کی مت کر کہ ان کو ہٹا دے تو جو ہے اپنے پاس سے غریبوں کو، تو ان کی اس خواہش کی جو ہے پیروی مت کرنا، ان کا کہنا مت ماننا، ایسی خواہش کا، اور کیونکہ ان کا کام جو ہے حد سے بڑا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے شریک لاتے ہیں، مشرک ہیں، کہنا نہیں مانتے قرآن کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آگے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور کہہ دیجیے حق ہے رب تمہارے کی طرف سے۔ یہ رسول اور یہ پیغمبر اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پس جو کوئی کہ چاہے مانے اس کو، ایمان لائے اس کو، اور جو کوئی کہ چاہے اس کا انکار کرے، اور جو کوئی کہ چاہے اس کا جو ہے کفر کرے۔ یہ اس کی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جو یہ حق ہم نے بھیجا ہے تو وہ صراط مستقیم پر چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، اس حق کو اپناتا ہے کہ نہیں اپناتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم ان کے لیے رنجیدہ خاطر مت ہوئیے، یہ مانے یا نہ مانے، جو ہے ایمان لائیں یا نہ لائیں، تو اس کے لیے جو ہے ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے دل میں جو ہے مت برا جو ہے سے اپنے آپ کو ہلکان کر کہ یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، اور ان کے کہنے سے ان کی اطاعت مت کا، غریبوں کو مت ہٹا۔ جب انہوں نے کہا کہ غریبوں کو ہٹائیے تو پھر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اپنے نبی کو تعلیم فرمانے کے لیے نازل کی، اور کہا کہ کافروں کے لیے ظالم جو ہے ان کے لیے اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ان کے لیے ظالموں کے لیے جو کفر کریں گے، نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تو ہم نے ان کے لیے، ظالموں کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں بھی یہ جو ہے انہیں جو ہے ہوگا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ نے تعلیم فرمائی ہے انشاءاللہ کہ اسے اپنی زندگیوں میں ہم معمول بنا لیں، جو بھی کام کرنا ہو، جو بھی عمل انجام دینا ہو، تو ہمیں جو ہے انشاءاللہ کی جو تعلیم فرمائی گئی ہے اس پر، احکام الہی پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ وہ کام ہمارے لیے باعث برکت بنے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہر قسم کی جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہی اپنے کاموں میں ولی اور نصیب بنایا جائے، اس کے کاموں میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ احکام الہی میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے احکام الہی میں کسی کو شریک نہیں بنانا، تو جو وحی کی گئی ہے یہ قرآن پاک، تو اس کو اپنائیے، کیونکہ اللہ کی جو ہے باتیں جو ہے اللہ پھر جو اپنی جو ہے سزا، جو منکر اس سے ہو جائے، کفر کرے، نہ مانے قرآن پاک کو، اس کی تعلیمات پر عمل نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی
قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، پچھلے جو پیغمبر گزر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہے بدلنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن پاک کا اور اس کی تلاوت کرنے کا جو ہے عادی بنائے، معمول بنائے، اور تاکہ ہماری دنیا اور آخرت آسان ہو، اچھی اور خوبصورت ہو۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ کالو اجیتنا لتلفتنا، کہا انہوں نے کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ پھیر دے تو ہم کو، اما وجدنا، اس سے کہ پایا ہم نے اوپر جو ہے باپو اپنے کے، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، اور ہوئے واسطے تمہارے بڑائی، فی الارض بھی زمین کے، وَمَا نَحْنُ لَكُمَ، اور نہیں ہم واسطے تمہارے، بِمُؤْمِنِينَ ایمان لانے والے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِی، اور کہا فرعون نے لے آؤ میرے پاس، بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، ہر ایک جادوگر دنا کو، فلما جاء السحرۃ، پس جب لائے گے جادوگر، کالا لہم، کہا واسے ان کے موسیٰ علیہ السلام نے، الکو ما انتم ملکون، ڈالو جو کچھ کے ہو تم ڈالنے والے، فلما، پس جب فلما الکو، پس جب ڈالا انہوں نے، کالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ما جی تم بھی السحر، کیا لائے ہو، جو لائے ہو تم جادوگر ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، تو سیبطلہ، باطل کرے گا اس کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یصلح، نہیں سنوارتا، عمل المفسدین، کام فساد کرنے والوں کا، ویحق اللہ الحق کا، اور ثابت کرے گا اللہ تعالیٰ حق کو، بکلماتی ہی، سات باتوں اپنیوں کے، ولو کرہ المجرمون، اور اگرچہ نہ خوش رکھے گناہگار، فما آمنا، پس نہ ایمان لائے، لموسیٰ، واسے موسیٰ علیہ السلام کے، الا ذریۃ، مگر اولاد، من قومہ ہی، قوم اس کی، علی خوف، اوپر ڈر، من فرعون، فرعون سے، و ملائی، اور سرداروں ان کے سے، این یفتنہ، یہ کہ عذاب کرے ان کو، و ان فرعون، بے شک فرعون، لعال، البتہ چڑھا ہوا ہے، فی الارض بھی زمین کے، و انہ، بے شک وہ، لامن المسرفون، البتہ حد سے گزر جانے والوں میں سے ہے، وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، ہے قوم میری، ان کنتم آمنتم، اگر ہو تم ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ کے، فعلیہ توکلوا، پس اوپر اس کے توکل کرو، ان کنتم، اگر ہو تم مسلمون، مسلمان، فرما بردار، فقالوا، پس کہا انہوں نے، علی اللہ، اوپر اللہ کے، توکلنا، توکل کیا ہم نے، ربنا، اے رب ہمارے، لا تجعلنا، نہ کر ہم کو، فتنہ میں، للقوم الظالمین، واسے قوم ظالموں کے، ونجنی، اور نجات دے ہم کو، برحمتی کا، سا رحمت اپنی کے، من القوم الکافرین، قوم کافروں کی سے، وَأَوْحَيْنَا، اور وہی بھیجی ہم نے، الی موسیٰ، تر موسیٰ علیہ السلام کی، اخیہ، اور بھائی اس کے کی، انت بواہا، یہ کہ جگہ دو، لقومی کا، واسے قوم اپنی کے، بمصر، بیچ مصر کے، بیوتاً گھر، وجعلو، اور کرو، بیوتکم، گھروں اپنے کو، قبلتاً، قبلہ، مسجد بنا لو، واقیموا الصلاۃ، اور قائم رکھو نماز کو، وبشر المؤمنین، خوشخبری دے ایمان والوں کو، وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے رب ہمارے، انکا، بے شک تو نے، آتیتا، فرعون، دیا ہے فرعون کو، وملأہ، زینتاً، اور سرداروں ان کیوں کو، زینت، آرائش، و اموالاً، اور مال، فرعون اور سرداروں اس کے کو، زینت و اموالاً، آرائش اور مال، فی الحیات دنیا، بے زندگانی دنیا کے، ربنا، اے رب ہمارے، لیجزلوا، تاکہ گمراہ کرے، ان سبیلی کا،
راہ تیری سے ربنا تمس اے رب ہمارے میٹ ڈال علی اموالہم اوپر مالونیوں کے وشدد اور سختی ڈال علی قلوبہم اوپر دلونیوں کے فلا یؤمنو پس نہ ایمان لاوے حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ دیکھیں عذاب درد دینے والا. یہ دعا اور تشریح کی طرف بڑھتی. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب میں کہا تم ہمیں اپنے ابا و جداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہو دونوں بھائیوں کو جو ہے تاکہ زمین میں سرداری مل جائے. ہم نے ایمان نہیں لانے والے. اس نے فن میں کامل اپنے جادوگر بلائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم ڈالنا ہے ڈالو. انہوں نے اپنی لاٹیاں اور رسیاں ڈالی. کہا یہ تو جادوگر ہے، ظاہر اللہ اپنے بابرکت کلام سے اسے حق ثابت کرے گا اگرچہ نافرمان برا مانے. کچھ نوجوان جو ہے ڈرتے ڈرتے ایمان لائے. فرعون کی سختی سے بچنے کے لیے جو ہے اللہ نے فرما دیا کہ اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لو، اللہ کو قسم سے یاد کرو تاکہ فرعون سے نجات ہو. حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشکل پیش ہوتی تو آپ نماز سے جو ہے اس کا جو ہے پڑھتے اور سے پناہ مانگتے. خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ ایسا مال و دولت جو گمراہی میں ڈالے اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اے اللہ ہمیں ایسا رزق دے جس میں تیری بندگی ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم رب زدنا علما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. عذاب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما. اللہ صحت ہے تو جہان ہے. اللہ ہمیں سے تو تندرستیاں دے. اللہ ہمیں سے تو سلامتیاں دے. اللہ ہمارے مریضوں کو سے تو تندرستیاں دے. اللہ ہمارے مریضوں کو سے تو سلامتیاں والی زندگیاں دے. ہر برکت والی زندگیاں دے. ہر عافیت والی زندگیاں دے. اللہ کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے. اپنے پاس سے کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے. اللہ تو سے کاملہ عاجلہ شفائیں مانگتے ہیں. اللہ تو بڑے کرم سے نواز. اللہ اپنی رحمت سے نواز. اللہ تو اپنے بڑے فضل سے نواز. تو اپنے بڑے فضل سے نواز. پریشانہ لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. اللہ پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھنا. اللہ آل اولاد سمیت اپنے زمان میں رکھنا. صحت و سلامتیاں دینا. ہر برکت والیاں زندگیاں دینا. ہر عافیت والیاں زندگیاں دینا. اللہ رحم فرما دے. اللہ جن کے پردیسیوں کو تو آپ زمان میں رکھنا. اللہ اولاد سمیت اپنے زمان میں رکھنا. صحت و سلامتیاں دینا. ہر برکت والیاں زندگیاں دینا. تو ولی و نصیب بننا. اللہ جن بچوں کو رشتے نہیں ہوتے ان کے نغیب سے رشتے لے. اللہ بے اولادوں کو نسل اولاد سے نوازے. پاکستان کی تو حفاظت فرمائے. اس کے بچے بچیاں چکا چوند میں پڑ گئی. محبت الہی چھوڑ دی. محبت رسول چھوڑ دی. اللہ انہیں ہدایت کا عملہ اجلا دے. اپنی محبت الہی اوڑھنے کی. اپنی محبت رسول اوڑھنے کی. اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب ترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ پاک تو بڑی ہی قدرتوں والا ہے، شانوں والا ہے، اللہ کرموں والا ہے۔ تیری رحمت کے خزانے جو ہے لامحدود ہے، تیرا کرم اور تیری عطا کا شمار جو ہے ممکن ہی ہے۔ جو کچھ ہمارے لیے بہتر ہے اللہ ہمیں عطا فرما، اللہ جو ہمارے لیے بہترین ہے، اللہ جو ہمارے لیے بہترین ہے تو ہمیں عطا فرما، تو ہمیں عطا فرما، اور ہمیں ہمارے اہل و عیال کو صحت و سلامتی، رزق میں وسعت اور خیر و برکت سے ساتھ ذہنی قلبی سکون عطا فرما، اللہ خیر و برکت کے ساتھ ذہنی قلبی سکون عطا فرما، اور ہمارے مرحومین کی اللہ بخشش فرما، فلسطین کہ مسلمانوں کی تو مدد فرما، اللہ تو مدد فرما، یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، یا اللہ ہمیں ہر قسم کی محتاجی اور مزدوری سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہر قسم کی محتاجی اور مزدوری سے محفوظ رکھ، ہمیں آسانیاں عطا فرما، اللہ آسانیاں بانٹنے والا عطا فرما، یا اللہ تو ہمارے لیے جو ہے ہماری اولاد کو بخشش کا ذریعہ، اور ہمیں اپنے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔